360 में शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कोई कमी ला सकेगा। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद पहली ईद, लेकिन शहरियों की शॉपिंग महंगाई का शिकार। एक तो ये है कि रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो कोई इनका कंट्रोल नहीं है। जो रेट लगा हुआ होता है वो आप किसी से भी कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो उस रेट के ऊपर नहीं दे रहा। और जानेंगे कि अमेरिका में बैनुल मज़ाहिब अफ्तार कैसे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में हम आहंगी पैदा कर रहे हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी की तकरीब है, लेकिन यहाँ सबको शिरकत की दावत है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब में है। इस 3 रोज़ा दौरे में उनकी काबीना के अहम अरकान समेत एक आला सतही वफ़द भी उनके साथ है। लेकिन ये दौरा भी एक ऐसे वक्त में ही हो रहा है जब पाकिस्तान को बढ़ते हुए मालियाती और तिजारती खसारे का सामना है। इस दौरे में इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान मुलाकातें होंगी। गुज़िश्ता बरस सऊदी अरब ने ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब दिए थे। इसके अलावा भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल ख़रीदने के लिए $1 अरब 20 करोड़ फ़राहम कर रखे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की ये कोशिश होगी कि सऊदी अरब की तरफ से इजाफी माली मुआवनत और तेल की ख़रीदारी के लिए $1 से $2 अरब की मज़ीद माली इमदाद मिल जाए। पाकिस्तान के मौजूदा मुश्किल माली हालात में सऊदी अरब की तरफ से माली मुआवनत और IMF प्रोग्राम की बहाली कहाँ तक पाकिस्तानी मईशत को सहारा दे सकते हैं, इस पर बात करने के लिए अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तानी इनिशिएटिव के डायरेक्टर उज़ैर यूनुस इस वक्त हमारे साथ हैं। उज़ैर, शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के वो क्या नताइज हो सकते हैं जिनसे पाकिस्तान के लिए ये दौरा कामयाब समझा जाए? तो $3 अरब की जो डिपॉजिट्स हैं उसका रोल ओवर करना है। डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स की जो दी हुई थी उसकी एक्सपेंशन वो सीख करेंगे और मेरा अंदाज़ा ये है कि उसके एडिशनली उसके साथ जो है वो $2 या $3 अरब के एडिशनल डिपॉजिट शायद आए सऊदी अरब से। तो $5 अरब से ज़्यादा का टोटल पैकेज बनता है अगर ये सब हो। तो इसीलिए इस पर बातचीत होगी और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सऊदी हुक्काम जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त सपोर्ट करेंगे। तो किन बेसिस पे आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सपोर्ट करेंगे सऊदी हुक्काम? देखिए, 2 मेन इंडिकेशंस हैं। एक तो ये कि अगर आप मिस्र में देखें तो सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर ने कुल मिला के कोई $20 अरब मिस्र को दिए सीसी हुकूमत को, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर सऊदी जो रिलेशनशिप है उसमें उतार चढ़ाव आया पिछले 3 साल में। शाह महमूद कुरैशी के बयानात थे, इमरान खान साहब का ईरान की तरफ रुझान और मलेशिया और तुर्की की तरफ रुझान, तो उसकी वजह से कुछ अनईज थी सऊदी अरब में। अब जो शरीफ खानदान इज़ बैक इन पावर, तो उनका ताल्लुक है पुराना हाउस ऑफ सऊद के साथ। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि तुर्की के एर्दोगान भी सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं। तो एक तरह से रीअलाइनमेंट हो रही है और सऊदी अरब मेरे अंदाजे के मुताबिक चाहेगा कि वो स्टेबलाइज करने में अपना किरदार अदा करे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इस वक्त ईंधन की कमी है, इस वक्त लोड शेडिंग जो है हम देख रहे हैं पीक पे है। सऊदी तेल अगर डेफर्ड पेमेंट्स पे मिलता है, डिलेड पेमेंट्स पे मिलता है, तो इससे किस हद तक पाकिस्तान की मुश्किलात आप समझते हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से कम हो सकती हैं? इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर में इश्यूज़ हैं वो सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं। कुछ चीज़ें ऑर्डर नहीं की गई थी टाइम पे, कुछ प्राइस रिलेटेड हैं। तो हुकूमत वो तो एक अलग साइड पर है। जो सऊदी इमदाद आएगी उससे इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं जो इस वक्त 2 महीने के इंपोर्ट कवर से भी कम हो चुके हैं, उनको सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स पे ऑयल आता है तो उस पर थोड़ा नियर टर्म में इम्पैक्ट बेहतर होगा। तो उसकी एक्सटर्नल सेक्टर जिसे हम कहते हैं उसमें स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान का जो यूरो बॉन्ड है जो कि तकरीबन 70% ऑफ पार वैल्यू पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, उसमें बेहतरी आएगी। तो जो ओवरऑल डॉलर मार्केट में पाकिस्तान की जो पोजीशन है जो इस वक्त काफ़ी वीक है, रिजर्व्स वीक हैं, उनमें बेहतरी आएगी अगर सऊदी से इमदाद मिलती है। और फिर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन ये है कि IMF के प्रोग्राम के साथ साथ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब चीन भी जाएं, तो अगर सऊदी से इमदाद मिलती है तो चीन से भी अनलॉक होने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। तो उज़ैर, अगर IMF, सऊदी, उसके बाद चाइना, ये तीनों जो हैं पॉजिटिवली प्ले करते हैं अपना रोल जिस तरह का पाकिस्तान को चाहिए, ये जिस तरह का पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, और कर्ज़ों में 1 साल की छूट भी मिल जाती है, तो अगले साल भी तो पाकिस्तानी मईशत फिर इसी तरह की सिचुएशन से निमट रही होगी। और अगर हम इलेक्शन साइकिल से इसको कंपेयर करते हैं तो हर इलेक्शन साइकिल में सिचुएशन तो यही बनती है।
یہی رہے گی اور انسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل اکنامک انسرٹنٹی وہ چلتی رہے گی. اب اس وقت حکومت کا جو مین گول ہے وہ ہے کہ کرائسس سے ملک کو نکالا جائے, کسی طرح سمر سے پہلے, گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اسٹیبلٹی لائی جائے, اور الیکشن سے پہلے پھر وہ کچھ ایسے کام کریں جس پہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ معیشت سیدھے راستے پر ہے. لیکن اس میں ایک ایکسٹرنل فیکٹر بہت کرٹیکل ہے, وہ ہے کموڈٹی مارکیٹ پرائسز. تیل, LNG, گندم, ان سب کی قیمتیں عروج پر ہیں اور وہ نیچے نہیں آ رہی. تو اگر وہ بڑھتی رہی تو یہ جو امداد آ رہی ہے یہ بھی شاید کم ہو اور پاکستان کی معیشت کو اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے. وزیر, لاسٹ پہ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے کل ایک فیصلہ دیا اس ہفتے میں, جو ہم نے دیکھا کہ 5 سال کے اندر حکومت سود سے پاک بینکاری نظام متعارف کروائے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ, اور اگر حکومت اس پر عمل درآمد کرنا بھی چاہتی ہے تو کیا لایا عمل ہوگا اس کے لیے؟ یہ تو جو ہے بڑا مشکل کام ہوگا, اور یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے, تو شریعت عدالت نے جو کہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بات بنتی ہے. اب وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ دیکھنا ہوگا, لیکن بڑا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کا پورا فائنینشیل سسٹم نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی طور پہ ویسٹرن مارکیٹ سے جڑا ہوا ہے. تو آپ شرح سود کو کیسے ختم کریں گے اور کہاں تک لے کے جائیں گے, یہ بڑا مشکل کام ہوگا آنے والے سالوں میں. بہت شکریہ عزیر یونس صاحب کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا, اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی مشکلات ہیں اور جو ایشوز ہیں اس پہ اپنا انالیسس دینے کا. تھینک یو. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو. جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل, سمن خان, سعدیہ زبران جھا, عمر فاروق, چترا ڈار, گیتی آرانی, مرتضیٰ زہری. 360 میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم ہیں وائس آف امریکہ. کورونا سے متعلق پابندیوں اور خدشات میں کمی کے بعد اس رمضان میں گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ لوگ بازاروں میں رمضان کی شاپنگ میں مصروف نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان میں حالیہ مہنگائی نے خریداروں کی اکثریت کو کفایت شعاری پر مجبور کیا ہے. اس مہنگائی میں اضافے کے عوامل ہیں کیا, جاننے کی کوشش کی اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام نے. ہر رمضان کی طرح اس بار بھی چھوٹے بڑے کاروباروں نے خریداروں کو راغب کرنے کے لیے رعایتی قیمتوں کا دعویٰ کیا, اور ہر بار کی ہی مانند اس بار بھی خریداروں کو مہنگائی کی شکایت رہی. تاہم اسلام آباد کی رہائشی فوزیہ احمد کہتی ہیں کہ مہنگائی نے ان کے بجٹ کو اس سے پہلے کبھی اتنا متاثر نہیں کیا. عید قریب آ رہی ہے تو جنرلی بہت چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, اور اس نے سارے پاکستان کو افیکٹ کیا ہے, چاہے کوئی کسی بھی فائنینشیل کیپیسٹی میں ہے, لیکن ہر ایک کو اس نے افیکٹ کیا. 1-2 طرح کی کولڈ ڈرنکس یعنی روح افزا ہو, شربت ہو گیا, اسکنجبین ہو گئی, مہمانوں کے لیے یہ سب ہوتا تھا, لیکن اب مہمانوں کے لیے بھی ہم اس سے آدھے پہ آ گئے. دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ ان کی مجبوری ہے. ہر سال رمضان میں عموماً پیچھے سے تمام جتنے بھی آئٹمز ہیں, جیسے گھی ہو گیا, میدا وغیرہ ہو گئے, جتنے بھی ہمارے پرچون کے آئٹم ہیں, جب یہ مہنگے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں بھی اپنے اخراجات لازمی اضافہ ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں بھی ریٹ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہے. مطلب یہ قسم کی پیچھے سے چین چلتی ہے جو یہاں تک پہنچتے عوام تک وہ مہنگا آئٹم پہنچتا ہے. مطلب ایک قسم کی ایک چین ہے. ہمیں دیگر چیزیں مہنگی ملتی ہیں, آٹا, گھی, چینی وغیرہ جو بھی ہمارے استعمال کے جو آئٹم ہیں, مطلب پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ مہنگے تھے, تو لازمی ہمیں عوام تک یہ مہنگائی آئٹم پہنچانے پہ مجبور ہوئے ہم لوگ. اگرچہ ہمیشہ کی مانند حکومتی کارکردگی اور دیگر اندرونی عوامل کو مہنگائی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, روس کی یوکرین میں جنگ کو بھی کریڈٹ دیا جا رہا ہے. لیکن یہ سوال کہ یوکرین کی جنگ کے اثرات کا پاکستان کی مہنگائی میں کتنا ہاتھ ہے, اس پر وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین کی رائے مختلف ہے. یوکرین اور رشیا کی وار کا وہ پاکستان میں کوئی زیادہ نہیں آیا,
کیونکہ ابھی تک ہم امیون ہیں کہ ہمارا اس خطے کے ساتھ ہمارا کچھ تجارت کا اتنا ذرا تعلق نہیں تھا، نہ ہی ہم وہاں سے آئل لیتے تھے. مگر ہاں جو ہمیں ابھی خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جب گندم کی ہمیں ضرورت پڑے گی آنے والے دنوں میں، اسی علاقے میں جنگ لگی ہوئی ہے، تو اس میں پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پاکستان جو ہے لاسٹ ایئر پاکستان یوکرین اور رشیا سے جو ویٹ کی کافی بڑی مقدار ان سے امپورٹ کی تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان یوکرین سے چک پیس جس کو کابلی چنا کہتے ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ یلو پیس ہے، سن فلاور کا سیڈ بھی ہے، بارلے کے بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں اب آنا بند ہو گئیں، اور اس سے جو ہے لوکل جو چیزیں جو دوسری جگہ سے یہ آ رہی تھیں وہ مہنگی ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر لوکل مارکیٹ میں جو ہے مہنگائی بڑھی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مارچ کے مہینے میں انفلیشن کے نمبر جو ہیں وہ 12.75 تک چلے گئے ہیں، اور آگے جو انفلیشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اور مزید مہنگائی ہوگی. ادھر شہریوں کو مقررہ نرخوں پر معیاری اشیاء خرد و نوش فراہم کرنے کے لیے حکومت نے مختلف مقامات پر سستے بازار قائم کیے، تاہم عام لوگ ان سرکاری اقدامات سے خوش نظر نہیں آتے. میرا دوسرا دن ہے یہاں پہ وزٹ ہے سستے بازار کا، تو میں نے جو چیز فیل کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. مطلب فروٹ بھی آپ دیکھیں تو وہ مطلب اتنی اچھی معیار کا نہیں ہے. اس میں اول اور دوم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ریٹ لیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے. جو ریٹ لگا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کسی سے بھی کوئی چیز خریدیں گے تو وہ اس ریٹ کے اوپر نہیں دے رہا، یعنی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. ملک بھر میں کرونا کی عالمی وبا کے اثرات میں کمی کے آنے کے بعد مارکیٹوں میں اگرچہ عوام کا رش کافی زیادہ ہے، تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ان کی قوت خرید بری طرح متاثر ہوئی ہے. وہ بہت کم اشیاء خریدنے پر اکتفا کر رہے ہیں. فوزیہ احمد نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ایک الگ طریقہ اپنایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ان کا دسترخوان متاثر ضرور ہوا ہے، تاہم وہ گوشت جیسی مہنگی اشیاء کے متبادل کے طور پر ایسی پروٹین رکھنے والی سستی اشیاء خرید کر اپنے دسترخوان اور صحت کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. رمضان کے مہینے میں مسلمان آبادی والے امریکی علاقوں میں بین المذہبی افطار بہت عام ہے. اس کا مقصد مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. نیلوفر مغل ہمیں لے جا رہی ہیں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریاست میری لینڈ میں ہونے والی ایک انٹرفیتھ افطار کی تقریب میں. یہ مناظر امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر راکویل میں ہونے والے ایک بین المذاہب افطار کے ہیں، جہاں مختلف مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. امریکہ جیسے متنوع معاشرے میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والوں کے بیچ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایسی تقریبات صرف کھانے پینے کے لیے مل بیٹھنے کا ذریعہ نہیں. ہمیں صرف ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نفرت سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اپنے بیچ موجود تفرقات کی سرحدوں کو عبور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ نیریٹو بہت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا ریلیجن ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے، تو جتنے ہی افطار ہیں دے پروموٹ انڈرسٹینڈنگ بٹوین ایچ ادر. کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سال کسی بھی طرح کی بڑی سرگرمیوں سمیت بین المذاہب افطار منعقد نہیں کیے جا سکے، لیکن آج طویل وقفے کے بعد ایک بار پھر یہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی رہنما، سیاستدان اور سماجی کارکن بین المذاہب یکجہتی کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان میں یہودی، مسیحی، ہندو اور سکھ شامل ہیں. یہ مسلم کمیونٹی کی تقریب ہے، لیکن یہاں سب کو شرکت کی دعوت ہے. اس میں مجھ جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ شراکت کرنے والی غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کی کمیونٹی کو ضرورت ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کے مذاہب کیا ہیں. ہر کوئی دوسرے لوگوں کے عقیدے کو واقعی جاننے کے لیے بے چین ہے. سیاسی شخصیات کے لیے یہ مسلم کمیونٹی کو امریکی معاشرے میں ضم کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کا بھی ایک اہم موقع تھا. میرے خیال میں اس قسم کی بین المذاہب تقریبات بالکل ناگزیر ہیں. اس کی مدد سے ہمیں ایک دوسرے کو جاننے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح ہم ایک دوسرے کی رسم و روایات، مذہبی اور نسلی روایات کو جانتے ہیں اور سراہتے ہیں. ہم سال ہر سال تک ایسا کرتے رہیں گے. مختلف مذاہب، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بہت متاثر کن ہے. منٹگمری کاؤنٹی مسلم فیڈریشن اور منٹگمری کاؤنٹی مسلم کونسل نے کاؤنٹی ایگزیکٹو کی شمولیت سے اس انٹرفیتھ افطار کا اہتمام کیا تھا. منٹگمری کاؤنٹی مسلم کونسل کی بنیاد 9/11 کے بعد مسلمانوں کی امریکی معاشرے میں خدمات کو نمایاں کرنے کے لیے اور سیاسی رابطوں کے لیے رکھی گئی تھی. کیونکہ ہمیں لگا کہ اس سے بہت ہمیں فائدہ ہوگا
یہاں انٹرفیتھ کے لحاظ سے. پھر ہم نے اس وقت سے ایک تو کام شروع کیا سوشل ورک کا, یہ افطار شروع کی. یہ افطار ہو رہی ہے کم از کم 10-12 سال سے. اور یہاں ایک بات نظر آتی ہے کہ آپ تھوڑا سی کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ اس کا بہت بہتر ہوتا ہے. منتظمین کا کہنا ہے کہ شرکاء میں بہت سے لوگوں کو رمضان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, راک ویل, میری لینڈ. صرف مسلمانوں کے مراکز ہی نہیں, کمیونٹی سینٹرز ہی نہیں یا تنظیمیں ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ گورنرز یا جو عہدیدار ہیں, حکومتی عہدیدار, اسٹیٹ کے عہدیدار, پاکستان کی ایمبیسی, سب کے سب اس طرح کے انٹرفیتھ افطار جو ہیں وہ ڈنر ہوسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے. نیو یارک کی بات کرتے ہیں. 9/11 کے واقعے کے بعد نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ پر مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھنے کے الزامات لگے تھے. پولیس کی طرف سے نیو یارک اور نیو جرسی کی کچھ مسلمان آبادیوں کی مسلسل نگرانی بھی کی گئی, جس کے بعد پولیس اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان تعلقات شکوک و شبہات کا شکار رہے. انہیں بہتر کرنے کے لیے پولیس اور کمیونٹی دونوں ہی طرف سے کوششیں جاری ہیں, اور رمضان کے مہینے میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں افطار کا اہتمام بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہیں, انشمن آپٹے نے جاننے کی کوشش کی. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں قرآن کی تلاوت. موقع تھا نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مسلم آفیسرز سوسائٹی کی جانب سے آرگنائز کیے جانے والے رمضان افطار ڈنر کا. NYPD کے مسلمان پولیس آفیسرز ہر سال اس افطار کا انتظام کرتے ہیں. سب سے ڈائیورس جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ملک میں وہ یہی ہے NYPD, اور یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ کس طرح آپ ایک طرح ہر ایک کلچر کو, ہر ایک ریلیجن کو آپ ویلکم کرتے ہو اور اس کو آپ اکاموڈیٹ کرتے ہو. یہ اپنے مذہبی تہوار رمضان کو منانے کے لیے مزید لوگوں کے ساتھ ملاقات کا اور اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک اچھا موقع ہے. پچھلے کچھ سالوں میں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے نیو یارک میں رہنے والے مسلمانوں کا اعتماد جیتنے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں, جن میں NYPD میں مسلمان آفیسرز کی تعداد بڑھانا اور ان کی مذہبی ضرورتوں کا خیال کرنا شامل ہے. یہ پولیس ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں انٹر ہونا بھی جو تھا وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں, تو لیکن اب یہاں ایسا ہے کہ آپ دیکھیں تو اذان ہے یہاں, یا اس ہیڈ کوارٹر کے اوپر فلور پہ ہمارے ایک جگہ مخصوص کی گئی ہے, اس پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے. میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور یہ بہت ہی اچھا پیغام ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے بھی افطار اٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وقت پر گشت کے لیے نکل سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. NYPD مسلم آفیسرز سوسائٹی کی جانب سے آرگنائز کیے گئے اس افطار ڈنر میں NYPD کمشنر اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک ہوئے. یہ تعاون اور یکجہتی کی ایک مثال ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے اس میں شامل ہوئے اور الگ الگ کمیونٹیز کو متحد کرنے میں مددگار ثابت ہوئے. ہسٹری میں جنکچرز آئے ہیں جہاں دونوں نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جب کوآپریشن کی ہے تو رشتوں میں مزید مضبوطی ہوئی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستانی امریکنز ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر بستے ہیں امریکہ میں, اور ہماری کمیونٹی ایک برج ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز. انشمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر. بے سہارا خواتین کو چھت دینے سے لے کر لاوارث بچوں کو گود لینے تک بلقیس ایدھی کا نام انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ روشن رہے گا. عبدالستار ایدھی کے ساتھ اپنی زندگی اور انسانیت کی خدمت کا سفر شروع کرنے والی بلقیس ایدھی 2 ہفتے پہلے وفات پا گئیں. ان کے زیر نگرانی چلنے والے سینٹرز ہوں یا میٹھا در پر ان کے ساتھ رہنے والے لاوارث بچے, ان سب کے لیے عید کی تیاریاں ان کی بلقیس ممی نے ہی کی تھی. تفصیل جانتے ہیں سدرا ڈار کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ایمبولنس نیٹ ورک چلانے والے فلاحی ادارے ایدی سینٹر میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ ایدی سینٹر کے مرحوم بانی کی زندگی کی ساتھی بلقیس ایدی کی وفات کے بعد کام رکا نہیں، لیکن ایک خلا ضرور پیدا ہوا ہے۔ ان کی کمی تو بہت محسوس ہوئی۔ ہزاروں بچوں کی ممی کہلانے والی بلقیس ایدی جہاں اپنے پیاروں کو اکیلا چھوڑ گئیں، وہیں ان کی ذمہ داریوں کو اب ان کی بہو صبا فیصل نے اس عزم کے ساتھ سنبھالا ہے کہ وہ عبدالستار ایدی اور بلقیس ایدی کے مشن کو جاری رکھیں گی۔ لیکن اس بار آنے والی میٹھی عید سینٹر کے رضاکاروں کے ساتھ ساتھ صبا کے لیے بھی پھیکی ہے۔ تو پچھلی 25 سال سے میں ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی، بلانے سے تو رہی وہ چیزیں جو ممی کے ساتھ میں نے ممی سے سیکھا جو کچھ، تو وہ تو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ زہرا باجی کو آج سے 45 سال قبل شوہر نے 2 بیٹیوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بلقیس ایدی کے پاس آئی تھیں۔ یہیں انہوں نے نرسنگ سیکھی، بیٹیوں کی شادیاں کیں اور گھر کے ایک فرد کی طرح بلقیس ایدی کا ہاتھ بٹایا۔ ادھر بیٹھی تھی سامنے، تو میں لڑکیوں کو رکھنا، مجھے رونق چاہیے، مجھے رونق چاہیے۔ اب قبرستان میں تو اکیلی گئی رونق، تو رونق کیا گئی رونق، اس کو رونق نہیں چاہیے تھی، اس کو یاد ہی نہیں آئی ہماری، کیسے چلی گئی چھوڑ کے ہم کو۔ نوزت کا اپنی منہ بولی ماں بلقیس ایدی کے ساتھ 23 برس کا ساتھ ہے۔ میں اکثر کہتی تھی، لوگ کہیں گے آپ کی بیٹی کالی ہے، آپ گوری ہیں، تو بولتی چل تیرے اوپر بہت نمک ہے، تو سمجھتی نہیں ہے ابھی۔ تو وہ بہت پیار کرتی تھی، وہ ہر بندے سے اتنا پیار کرتی تھی، ہر شخص سمجھتا تھا کہ شاید یہ مجھ سے ہی اتنا کرتی ہے۔ ہر برس عید سے چند روز پہلے کی گہما گہمی اس سینٹر کا ایک معمول تھی۔ میٹھا در کے اس سینٹر میں عید کی یہ ساری تیاریاں بلقیس ایدی اپنی زندگی میں ہی کر کے گئی تھیں، تاکہ ہر عید کی طرح یہ تہوار بھی بچوں کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو۔ سب پہلے جیسا تو ہے، لیکن اب وہ بلقیس نہیں جنہیں یہ بچے ممی کہہ کر عیدی وصول کیا کرتے تھے۔ تارا اور سویرا نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، انہیں صرف یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا گھر ہے، اور ان کی ماں بلقیس تھی جنہوں نے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ ہر بچہ ان کا لاڈلا، ہم لوگ جب بھی ہم لوگ جاتے تھے، ہمیں کوئی منع کرنا آتا ہم ان کا منع کرتے، میری بیٹیوں کا نہیں منع کرے، آنے دو ہمارے پاس۔ ایک سے ایک چیز ہمیں کھلاتی تھی، ایک سے ایک باہر گھمانے لے کے جاتی تھی، ہر چیز کی ہمارے ساتھ۔ ہمیں جو چیز چاہیے تھی ہمیں وہی دیتی تھی، کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں کی، ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں دی، ہر چیز دی، چوڑیاں، مہندی وغیرہ سب کچھ، ہمیں جو کپڑے چاہیے تھے ہمیں وہی دیتی تھی۔ صبا فیصل کے مطابق خوشیاں بانٹنے والی مثالی شخصیت تو نہیں رہی، لیکن وہ اس عید کو بچوں کے لیے کسی طور بے رنگ دیکھنا نہیں چاہتی۔ ممی کو بچے سجے سنورے بہت اچھے لگتے تھے، یہ نہیں کہ ممی کا انتقال ہوا ہے، بچے ہیں، بچوں کی تو عید ہوتی ہی ہے، تو میں نے کہا نہیں ممی کو اچھا نہیں لگے گا کہ نہ آپ ایسے افسردہ اور بچے ایسے ہی نہ گم گئے، تو میں نے کہا کہ نہیں سارے سینٹروں میں آپ بچوں کی ساری تیاری، چوڑیاں، مہندی، کپڑے وغیرہ اور یہ ساری ایسے ہی تیاری کریں کہ بچے خوش ہوں تو ممی کی روح بھی خوش ہوگی۔ اگرچہ اس ادارے کی چھت کے نیچے ایک نئی زندگی پانے والے بچے اور عورتیں اس عید پر خود کو بلقیس کی بنا ادھورا تصور کر رہے ہیں، تاہم ان کی اور ان جیسے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو مکمل بنانے کا جو سلسلہ مرحومین بلقیس اور عبدالستار ایدی نے شروع کیا تھا، وہ کہیں رکتا نظر نہیں آتا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔